बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि पेशावर का जलसा रेफरेंडम में तब्दील हो गया और यह रेफरेंडम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ सिर्फ नहीं था, बल्कि तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी रॉन्ग नंबर्स थे, आज उन्हें अवाम का फैसला अवाम ने उनके घर में घुस के सुनाया है। लोगों का ये ख्याल है कि शायद तहरीक इंसाफ का टैग आपके साथ लगा हुआ है और आप इमरान खान का जब दिल करता है झंडा उठा लेते हैं तो लोग आपको कबूल करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम ने इन्हें इनके मुंह पर बुरा कहा और उनसे सवाल किया। वैसे इस जलसे की ना 4 मेन हाइलाइट्स हैं। याद रखिएगा कि ये कॉल इमरान खान की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर किसी ने कुछ नहीं किया। आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जली सदूर बैठ गए और एक जामे हिकमत अमली तैयार की जा रही है और काफिलों को मोबिलाइज किया जाएगा, कराची से काफिले, पंजाब से काफिले, ये सब खबरें आप सुन रहे होंगे। इनमें बहुत सारे जेन्युइन लोग भी हैं जिन्होंने काम किया, इमरान खान के लिए काम मुसलसल कर रहे हैं। उनके मुकदमा जो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में मुख्तलिफ तरीकों से लड़ा जा रहा है, इनमें उनका एक हिस्सा है। इनकी जो लॉयल्टी है उस पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कॉल थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी टीयर्स हैं लीडरशिप के, इन्होंने कुछ नहीं किया और आवाम निकली और आवाम ने इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहा। दूसरी चीज़, इमरान खान के ख़ानदान के लोग आपको आज लोगों के दरमियान नजर आए। मैंने पेशावर में बहुत सारे सहाफ़ियों से बात की जो इंडिपेंडेंट कवर कर रहे थे। एक अरसा पेशावर के अंदर मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं हमने कवर करते रहे, तो पुराने जितने भी हमारे जो कॉन्टैक्ट्स थे उनसे रब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि पॉपुलर सेंटीमेंट क्या था जलसा गाह के अंदर और जलसा गाह के बाहर। तो लोग ये कहते हैं जी कि हम तो अली मीन गंडापुर से सवाल करने आए, ये लोगों ने बताया। फिर कुछ ये भी वहाँ पे एक टेंडेंसी पाई जाती थी कि जो लोग इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते तो हम उनसे पूछेंगे, उनको रोक के पूछेंगे। और फिर जो सबसे अहम चीज़ थी कि एक स्टेज है, एक ऐसा इकट्ठ हो जिसमें पाकिस्तान की आवाम निकले और फिर हम इमरान खान को मिलकर याद करेंगे और उनके इस मुकदमे को पाकिस्तान की आवाम अब लड़ेगी। ये एक जनरल परसेप्शन, जैसे पॉपुलर सेंटीमेंट आप कह सकते हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो अलीमा बीबी को लोग देखने के लिए वहाँ गए। आप जरा गौर करें तो अलीमा बीबी आपको लोगों के दरमियान नजर आई। उन्होंने कहा मेरा क्या काम है स्टेज के ऊपर जाकर मैं तकरीरें करूं और लोगों से बात करूं, मैं लोगों के दरमियान हूं, लोगों के साथ खड़ी हूं और लोग हमारे लिए निकलते हैं तो हम लोगों को छोड़कर उस स्टेज पर नहीं जाएंगे जहां पर नुमाइशी सिर्फ तकरीरें की जा रही हैं। आप उठाकर देख लें अली मीन गंडापुर क्या तकरीर की, जुनैद अकबर, बाकी लोग, सलमान अकरम राजा जिन्होंने इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया, जितने भी लोग थे वो तकरीरें कर रहे थे। इन तकरीरों के अंदर आपको आइंदा का लायामल नहीं मिल रहा। लोगों ने रोककर अली मीन गंडापुर से वह सवाल किया कि अली मीन गंडापुर साहब आइंदा का प्लान दें, आइंदा का प्लान है क्या, हिकमत अमली क्या है। तो दोस्तों जो हाईलाइट थी वो लोगों का निकलना, अलीमा बीबी का लोगों के दरमियान खड़े होकर उनके साथ इजहार यकजहती करना और लोगों का इस खानदान के साथ इजहार यकजहती करना, ये हाईलाइट्स हैं जिसे आज छुपाने की, रोंदने की एक साजिश की। और वो साजिश क्या थी? शाकिर महमूद ऐवान जलसा गाह के अंदर और बाहर मौजूद थे और उन्होंने इसे रिपोर्ट किया कि जलसा गाह से अभी निकला हूं, इंटरनेट सिग्नल ना होने की वजह से अपडेट्स नहीं कर सका। सारा जलसा कवर किया। जलसे में तकारीर की तरतीब दुरुस्त नहीं थी, इंतजामी मामला में बहुत सारी गलतियां थी, जगह का इंतखाब दुरुस्त नहीं था और आने वाले ये गिला करते हुए नजर आए कि कूड़े वाली जगह पर जलसे का इनेकाद आप लोगों ने क्यों किया और इस पर काफ़ी गुस्से का इजहार भी किया। जलसा गाह के दाखिली रास्तों पर शहरियों को बहुत शिकायत उनकी देखने में आई। पुलिस का रवैया भी शुरा के साथ कुछ अच्छा नहीं था। जलसा गाह मगरिब के वक्त अरूज पर यानी जो उसकी गैदरिंग थी बिल्कुल पैक हो गया और सलमान अकरम राजा की तकरीर के बाद कारकुनान वापस लौटना शुरू हो गए और आज कारकुनान इस उम्मीद से आए थे कि इमरान खान का अहम पैगाम दिया जाएगा, लेकिन मायूस होकर वापस लौट कर चले गए। आप जरा गौर करें, जब भी ये खान साहब की जो अपनी तकरीरें हैं, जब एक बड़ा काफिला लेकर आप रावलपिंडी में दाखिल हुए तो उस वक्त हेलीकॉप्टर पर एक ब्रिगेडियर साहब का पैगाम जो है वो इमरान खान तक पहुंचाया गया। तो उस दिन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज इमरान खान जो हैं वो रेड जोन में जाने का ऐलान करेंगे और हम इस हुकूमत को गिरा देंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो जब भी लोग इकट्ठे होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं तो वो आइंदा का लायअमल आपसे मांगते हैं
اور آج لوگوں نے وہاں پہ تقریریں کی اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید آج کوئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. 24 نومبر کی تاریخ کا باقاعدہ طور پر ایک سوال رکھا گیا کہ آج آپ ہمیں حکم دیں, ہم 24 نومبر کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. لیکن علی بن گنڈاپور اور باقی جتنے بھی پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پہ خاموش رہی اور ان کی طرف سے کوئی لائحہ عمل جو نہیں دیا گیا. ویورز, میرے لیے جو تصویریں اگر میں علیمہ خان کی اور باقی خاندان کے لوگوں کی دیکھتا ہوں نا, تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے, اور آپ بھی یہ ویڈیوز جو آپ کے ساتھ اس وقت ہم شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علیمہ بی بی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے بھائی کا مقدمہ لڑ رہی ہیں. اور یہ بھائی کی آزادی کا مقدمہ ہے, یہ پاکستان کی آزادی کا مقدمہ ہے, کوئی کرسی کی لالچ نہیں ہے. علی بن گنڈاپور کو تو کرسی کی لالچ ہے نا, وہ کرسی چھوڑتا نہیں ہے, کرسی سے بہت پیار ہو جاتا ہے جب آپ کے ارد گرد ایک لوح و لشکر ہوتا ہے اور پروٹوکول آپ کو ملتا ہے, ٹھنڈی گاڑیاں, اور آپ پورے صوبے کے جو اربوں کا جو بجٹ ہے آپ اس کے محافظ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر کون سر چھوڑتا ہے. تو اس خاندان کو کوئی لالچ نہیں ہے, بھائی کو کہہ کے پارٹی کی قیادت بھی حاصل کر سکتی ہے. لیکن باقی خاندان آپ اٹھا کر دیکھیں, باپ, بیٹا, بھائی, بھتیجا, بھانجا, سب آپ کو لائن میں لگے ہوئے نظر آئیں گے. پہلے نواز شریف صاحب تھے, ان کے بھائی کو وزیر اعظم بننے کا شوق چڑھ گیا, ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا, اور اب آن ہیٹرک ہیں جی. عین ممکن ہے کہ آنے والے کل میں دوبارہ سے الیکشن ہو اور ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیا جائے, اور ہمیں عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ جناب ہم ایک اور ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا خاندان جس میں 2 بھائی اور دونوں 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے, یہی سننے کو ملے گا. لیکن علیمہ بی بی یا ان کے گھر میں آپ کو کوئی ایسی خواہش جو ہے وہ اپنی بتاتا ہوا نظر نہیں آتا. تو علیمہ بی بی سب سے بڑا آج کا ایکس فیکٹر تھی, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف عوام کے درمیان کھڑے ہو کر یہ ان تمام ناقدین کو جواب دے دیا جو کہتے ہیں کہ یہ پارٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں. انہوں نے پارٹی پر قبضہ کر لیا. اگر قبضہ کرنا تھا تو پھر اپنے آپ کو لانچ بھی کرتے, سٹیج تھا, تقریر کرتے, بہترین موقع تھا, لیکن یہ خاندان آپ کو لوگوں کے درمیان نظر آیا. ویورز, اب ان تقریروں کا بھی ایک جائزہ لیتے ہیں, اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب علی بن گنڈاپور تقریر کر رہے تھے, یہ ہے ریفرینڈم عوام کا, ان کا یہ خیال تھا کہ یہ صرف عمران خان نے پاکستان کی عوام کو شعور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دیا اور اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے لوگوں کے خلاف دیا, لیکن یہ غلط ثابت ہوئے. یہ شعور ہر اس شخص کے خلاف ہے جو عمران خان سے غداری اور پاکستان سے غداری کر رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ ہم عمران خان کا نام لے لے کر لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے, لیکن آخر کب تک. لوگوں نے سر آج علی بن گنڈاپور خطاب کر رہے اور ادھر سے جوتے دکھائے کہ اترو کرسی سے نیچے, اور تم اس قابل نہیں ہو کہ تم عمران خان کا یہ جو پورا نظریہ ہے اس کا بوجھ اٹھا سکو. اور پھر جو آج علی محمد خان کے ساتھ ہوئی ہے, ایسی کسی دشمن کے ساتھ بھی ہم نے ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. کہ ان کے اپنے لوگ تھے, یہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں, یہ کارکن ہیں, یہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. ان لوگوں نے علی بن گنڈاپور کو روکا, انہوں نے علی محمد خان کو روکا, اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی ٹویٹ کیوں نہیں کرتے, عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتے, اور کوئی جواب نہیں تھا. آپ کو بننا سنورنا اور پھر بڑکے مارنا آپ کو آتا ہے. آج علی بن گنڈاپور سے سوال ہوا کہ 90 دن ہو گئے پورے, تم نے کہا تھا کہ 90 دن کے بعد ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو کہاں ہیں تمہارے یہ کھوکھلے دعوے. تو ویورز, یہ آج کا منظر تھا, اور ایک کوئکلی میں آپ کے سامنے ایک کمپیریٹیو ایک انالیسس رکھ دوں کہ کس کی تقریر میں ہمیں کیا آج ملا, اور آج بھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی جس کے لیے عوام وہاں پر کھڑی تھی. جس طرح علیمہ بی بی وہاں سے گئی, لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا, اور پھر لوگ اس کے اوپر تصویریں خالی دکھا کر جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایک تو جی علی بن گنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کے حصول کی جنگ جاری رہے گی. بھائی اس کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے یہ جنگ جاری ہے. عاصم منیر صاحب, عمران خان کہتے ہیں کہ اس ملک میں عاصم لا ہے, اس کی وضاحت کریں اور عمران خان کا مسئلہ حل کریں. ہم صوبہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیتے, نہ ہی ہم کسی بھی قسم کے آپریشن کے حق میں ہیں. ہم دہشت گردی میں پہلے ہی 80,000 جانیں دے چکے ہیں. یہ ان کی تقریر تھی. جنید اکبر آئے, انہوں نے کہا کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان پر کراس لگا دیا, تو سن لو ہم نے وہ کراس ہٹا دیا. ہم اسمبلیوں میں بھی ہیں اور عوام میں بھی ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے. دیکھیں جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, اور ایسے وقت میں جب علی بن گنڈاپور کچھ نہیں کر رہے تھے تو جنید اکبر کے اوپر عمران خان نے بھروسہ کرتے ہوئے نے جو کے پی کی صدارت ہے ان کے حوالے کی. اور جنید اکبر اپنے حساب سے کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ایک ریزسٹنس ان کے حوالے سے بھی, چونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج تاریخ دی جائے گی, لیکن انہوں نے بھی تاریخ نہیں دی. اب یہ جو بات کریں نا کراس لگا دیا اور ہم نے اس کراس کو ہٹا دیا, سر آپ نے نہیں لگایا اور نہ ہی آپ نے ہٹایا. یہ کراس جنہوں نے لگایا تھا اسے پاکستان کی عوام نے ہٹایا, اور 8 فروری کو ہٹایا. صرف ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو منظر 8 فروری کا تھا آج بھی سر وہی منظر ہے.
آپ پنجاب میں صرف کچھ گھنٹوں کی اجازت دیں اور پاکستان تحریک انصاف کو کہیں کہ کر کے دکھاؤ جلسہ. آپ کو پشاور سے بڑا جلسہ ایک لوگ لاہور میں کر کے دکھائیں گے. آپ اجازت دیں پورا فیصلہ آباد نکلے گا. آپ اجازت دیں پورا بھاولپور، بھاول نگر اور جتنے بھی شہر ہیں جہاں جہاں عمران خان جلسے کر چکے ہیں، آپ ذرا اجازت دے کر دیکھیں. پورا پنجاب آپ کو بتائے گا کہ یہ ووٹ کس کا ہے. اور یہ جعلی سرکار، یہ جھوٹ کی سرکار، یہ مکار کی سرکار، اس کی حقیقت کیا ہے. دوبارہ ملک کے اندر الیکشن کراؤ اور نیوٹرل امپائرز لا کر رکھ دو، تمہیں تمہاری اوقات جو ہے وہ یاد آ جائے گی. ویورز، اس کے ساتھ ساتھ جو مینا خان افریدی ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ بشرا بیوی پر جیل میں ظلم کیا جا رہا ہے. حسان نیازی کو فوجی قید میں رکھا. عمران خان پھر بھی ہار نہیں مان رہا. عمران خان عوام سے پیار کرتا ہے. بس بہت ہو گیا. قیادت کو پیغام ہے کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اب مزاحمت ہی ہوگی. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے اور عمران خان کو لے کر آئیں گے. حلیم عادل شیخ صاحب جی آئے کراچی سے، بڑی ہمت ہے جی ان کی، اور انہوں نے سندھ کے اندر تحریک انصاف کے لیے، بعض لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے اپنے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ سندھ میں حلیم عادل شیخ ایک تگڑی آواز ہے. جب سب چھوڑ کر چلے گئے، حلیم عادل شیخ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی عمران خان کا پیغام پڑھ کر سنایا. قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی اور 4 قرارداد تھی، جس میں پہلی، ہم 8 فروری کے مینڈیٹ چوری کو مسترد کرتے ہیں. 8 فروری کا ووٹ چوری کو چھپانے کا ظلم اور میڈیا پر سختیوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور وغیرہ وغیرہ. یہ شیخ صاحب سے پہلے جو سلمان اکرم راجہ صاحب، جو ان کا انداز بیاں ہے، اس میں انہوں نے 4-5 مطالبات جو ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے رکھے. لیکن ویورز، تقریروں کا ایک ربط نہیں تھا. کسی دوست نے میرے سے یہ سوال کیا، ہمارا ایک لائیو سیشن چل رہا تھا، تو میں نے اس کو بھی یہ بات کہی کہ ربط وہاں ہوتا ہے جہاں پر قیادت جو ہے ایک دوسرے کو تسلیم کرے. اور یہاں پہ قیادت کیا کر رہی ہے؟ جو مین قیادت ہے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کی آپس کی لڑائیاں، ان کا آپس کا ربط ہونا یا نہ ہونا بالکل بے معنی تھا. ایک سٹیج سیٹ کرنا، لوگوں کا اکٹھا ہونا آج اس جلسے کی کامیابی ہے. کس نے کیا کہا یہ معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ کتنے لوگ نکلے اور انہوں نے عمران خان کے نظریے کو آج دوبارہ سے اس کو ریڈیو کیا ہے. ایک تجدید کا دن تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ عمران خان کو بھول گئے. عوام نے نکل کر بتایا کہ آج بھی عمران خان کے لیے پاکستان کی عوام دوبارہ نکلنے کے لیے تیار ہے. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہے، اور پنجاب میں تقسیم کیسے ہوگا، جو امداد کا سامان ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. برانڈنگ کس کی ہوگی، تصویر کس کی لگے گی، کس کے ماں باپ کا نام لوگوں کی امداد اور جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس پر لگایا جائے گا، اس کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں. یہ حکومت جو پیپلز پارٹی اتحادی ہے، جس حکومت کے اندر کچھ لوگ جن کے اب میدان میں آئے، افضل چند صاحب ہیں اور پھر پلول شاہ، انہوں نے کچھ پریس کانفرنسز کی، اور پھر گورنر پنجاب صاحب بھی آگے. حالانکہ آئینی عہدے جو ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح پبلک انٹریکشن یا ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، نہ پوائنٹ سکورنگ کرتے، نہ سیاسی عہدے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ایک کنڈی صاحب کے پی میں ہیں اور پھر ایک یہ جو سلیم حیدر خان صاحب ہیں، انہیں ہم نے پنجاب میں دیکھا. تو دونوں طرف سے نا یہ آگ آپ کو نکالتے ہوئے نظر آئیں گے. گورنر صاحب بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں، سنیں ذرا ان کی باتیں اور ان کی خوش فہمیاں، کہ پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں سرپرائز دے گی اور بلاول بھٹو زرداری عوامی مینڈیٹ سے ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. عوامی مینڈیٹ سے ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، یہ ان کی خواہش ہے. اب یہ عوامی مینڈیٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ گیٹ نمبر 4. اور میری سر یہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ سے گلہ مسلسل یہ کر رہی ہے کہ ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور ہمارے ساتھ جو آپ کی فورن پالیسی ہے، جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں، اس میں ہمیں شامل نہیں کیا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ چائنا گئے، یہ ضد میں گئے ہیں کہ اگر باقی لوگ دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں تو ہم بھی چائنا جا کر اپنی ذرا انٹرنیشنل جو ہمارا پوسچر ہے اس کو ذرا ٹھیک کریں، اور ہم بھی ذرا ریلیونٹ رہیں اس سیاسی منظرنامے پر، کیونکہ اگر ہم نے ایسے دورے نہ کیے تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. تو بلاول کا ملک سے باہر جانا، جب ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اپنا سی وی لے کر دنیا کے مختلف ممالک میں پھرتے رہے بطور فورن منسٹر. وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے انٹرنیشنل لابی سے. تو وہی کام مریم نے کیا، 2-3 ملکوں میں گئی. تو ان کو بھی خیال آیا کہ یار ہمیں بھی جا کر انٹرنیشنلی اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی پریزنس جو ہے وہ شو کرنی ہے، تاکہ ہم اس منظرنامے پہ کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ رہیں. اب سینیٹر پلول شاہ خان، ان کی پریس کانفرنس وہی کہتی ہے کہ قدرتی آفات کے موقع پر سیاست نہیں کی جاتی. ایسے وقت میں پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے.
اگر یہی سوچ ہے تو پھر یہ وضاحت بھی کریں کہ عوام کو 1 ماہ کا بجلی کا بل متعارف کروانے کے لیے IMF کے پاس کیوں جانا پڑا اور IMF کی اجازت کے بغیر عوام کو ریلیف کیوں نہ دیا جا سکا۔ پاک سعودی معاہدہ خوش آئند ہے، لیکن خارجہ پالیسی کو کس طرف لے کر جانا ہے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بیان کریں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اتحادی اس سے لا علم ہے۔ پنجاب اور حکومت کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ شاید پنجاب حکومت کو شہباز شریف اپنی کرسی پر بیٹھے اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے خیر ایک محاذ کھول دیا ہے، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو 3rd ایئر ہوتا ہے نا، یا 2nd ایئر چلیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہلکی پھلکی موسیقی آپ کو اسی طرح نظر آئے گی، لیکن جس دن مین قیادت کے اوپر تنقید شروع ہو گئی نا، تو پھر دڑار پڑے گی۔ اس سٹوری کو میں نے اس لیے شامل کیا کیونکہ یہ لڑائی ہو رہی تھی اور کچھ آپ تمام دوستوں کا سوال بھی تھا۔ تو ویئرز پاکستان پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پر کام کرے گی، وہ صرف اپنا ریٹ لگوا رہی ہے، بھاؤ تاؤ کر رہی ہے اور ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اب انہیں وزیر اعظم انہوں نے بلاول زرداری کو بنانا ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ یہ پیپلز پارٹی کی اب سیاست نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیل کس طرح کی یہ پچ کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس ڈیل کو کمیشن کرتی ہے نہیں کرتی یا تسلیم کرتی ہے، یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا۔ اور ویئرز شمع جنیجو والا معاملہ جو ہے نا، وہ تھم نہیں رہا، اور پاکستان میں عوام نے اس پوری سٹوری کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کی حکومت کے لیے باعث شرمندگی بھی ہے، اور ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کون چلا رہا ہے، پاکستان کے جو ریسورسز ہیں اسے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، یہ خاتون کون ہے، یہ خواجہ صاحب کے بالکل پیچھے جو کرسی تھی وہاں تک کیسے پہنچی، اور خواجہ صاحب کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ چلیں لابی میں کھڑے ہو کر تصویر اتروانا، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جناب بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں، میں واک کرتا ہوں، دنیا بھر میں واک کرتا ہوں، تو کوئی بھی آ کر تصویر بنا لیتا ہے۔ چلیں آپ کی اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 6-7 لوگ ہال میں جا رہے ہوں اور یہ خاتون جو ہے وہ آپ کے ہمراہ، اور آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ آپ کو یہاں پہ کس نے بھیجا ہے اور آپ کا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب ایک دوسرے پر یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈالی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کا وزیر دفاع، اسے معلوم ہی نہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ لوگوں نے جی اس کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے، لیکن یہ آئینہ دکھایا، یہ تجزیہ اور یہ ریاکشن جو ہمیں مل رہا ہے، اور معاملات ملک کے اندر کیسے چل رہے ہیں۔ یعنی ہمارا وزیر دفاع اور وزارت خارجہ دونوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان سے ایک وفد گیا، جہاز میں آپ کے ساتھ سفر کیا، خاتون آپ کے ساتھ لابی میں تصویر اترواتی ہے، اور ایک دم سے وہ آپ کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، آپ نے اس کی شناخت نہیں کی۔ جو فارن آفس کا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بھی یہ گوارا نہیں گزرا کہ وہ چیک کر لیتے کہ یہ خاتون کون ہے، تو ایک دوسرے کے اوپر یہ سب ذمہ داری شفٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دوستو چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، ملک کیسے چل رہا ہے یہ ان کو یقیناً معلوم نہیں ہے۔ اب آپ اپنے ریسورسز کو بیچ کر اپنی اس حکومت کو دھکا دینے کی کوشش کریں گے، اور اسے کہیں گے کہ امریکہ پاکستان کے درمیان زبردست معاہدے ہوئے، اور دیکھیں ہم پاکستان کو تاریخ کی ایک نئی بلندیوں پر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن یہ جو خاتون، انہیں تمغہ بھی دیا گیا پاکستان کے ہائی کمیشن لندن میں ڈاکٹر فیصل، ان کی طرف سے، اور ان کی ویڈیوز بھی اب لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ چلے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی بڑی غلطی کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم ان کی ٹائم لائن پر جا کر دیکھیں ان کا اسرائیل کے بارے میں کیا موقف ہے، اور یہ اسرائیل کے بارے میں کیا کچھ ماضی میں کہہ چکی ہیں۔ آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا تمغہ ان کو دے دیا، وجہ کیا بنی؟ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ آپ کی یہ مجبوری بن گئی؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کسی کی مجبوری تھی کہ تمغہ دینا ہے، حکم آ گیا، یا پھر ان کی کارکردگی کو کوئی دیکھنا بھول گیا، کیونکہ ایسی غلطیاں تبھی ہوتی ہیں جب حکم آتا ہے اور لوگ حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہوا ہے، لوگوں نے کہا جی حکم پورا کرو، فرمان آ گیا ہے اور اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ بنی کہ ان کو ایک تمغہ دے دیا گیا۔ ڈاکٹر فیصل کی اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے جو صحافی ہیں وہ بھی اب یہ جو غلطی ہے جس کو بہت پہلے چیک کر لینا چاہیے تھا، اب اس کے اوپر اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا جی کہ یہ سپیچ رائٹر ہیں شہباز شریف صاحب کی، اور جو شخص لکھا ہوا پڑھتا ہے وہ کس کے ذہن کی پیداوار ہے، اور اس نے ماضی میں پاکستان اور اسرائیل کے حوالے سے کیا باتیں کہی ہیں سب لوگ بھول گئے۔ تو سر یہ ہماری ڈپلومیسی ہے، یہ ہماری فارن پالیسی ہے، اور یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے لیفٹ رائٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور انہیں یہاں تک یعنی ان کی کرسی کے بالکل پیچھے
उस मकाम तक कैसे पहुंचाया गया। और इस पाकिस्तान में इस पे रिएक्शन आ रहा है। अतर काज़मी साहब ने इस हवाले से बताया कि तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सवाल का जवाब, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वफ्द के रुकन का बैच जारी किया गया था। नशिस्त के तयन का मामला पाकिस्तानी हुकाम का है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं। यानी आपको बैच जारी हुआ, आपने अंदर जाना था, आपको बिठाया गया, इसमें सब लोग मिले हुए हैं। राह चलता हुआ कोई इस वफ्त में कैसे शामिल हो सकता है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हो। इन दोनों से ही पूछना चाहिए कि एक खातून जो इसराइल के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, एक ऐसा इसराइल जिसने गज़ा में पिछले 8 माह के अंदर, 6 माह के अंदर हज़ारों जो बच्चे थे उन्हें शहीद किया, मुसलमानों को शहीद कर दिया, जो मुसलमानों का कातिल मुल्क है, आप उसके बारे में इस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इसके ऊपर कोई खुल के बात भी नहीं कर रहा पाकिस्तान में। 2-3 चैनल्स ने आज हिम्मत की है और जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है वहाँ से इसका बाकायदा तौर पे जवाब भी आया। लेकिन क्या ये जवाब इतनी बड़ी गलती को सुधार सकता है? व्यूअर्स, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।